8 रमजान आज मंगल के दिन एक सूरत जरूर पढ़ना, हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के दिन का सच्चा वजीफा बताऊंगा कि जिसको पढ़ते ही फरिश्ते दौलत देने आ जाते हैं। फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क दौलत पैसा लेकर आएंगे कि आपने गुमान भी ना किया होगा। इस वजीफे को पढ़ते ही रब्बे करीम की रहमत जोश में आ जाती है। रब्बे करीम फरिश्तों से कहते हैं, ए फरिश्तों, ये बंदा कौन है जो इतने जलाल से मुझे पुकार रहा है। रब के फरिश्ते रब के हजूर आपका नाम पेश करेंगे तो रब की जात कहेगी, ए फरिश्तों, मैं इससे राजी हूँ। आज ये जो मांग रहा है जाकर इसको दे आओ। दौलत वाले फरिश्ते तुम्हारे घर पर दौलत फेंक कर जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा, दौलत आएगी कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी अपनी अकल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत अचानक कहाँ से आ गई। सारी जिंदगी आपकी अगर वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते अमाल करते करते गुजर चुकी है, लेकिन हालात ना बदल सके, जिंदगी में सुकून ना आ सका, खुशियां ना आ सकी, हाजते मुरादे पूरी ना हो सकी। आज वो सच्चा अमल बताऊंगा, वो सच्चा वजीफा बताऊंगा कि जिसको पढ़ते ही हर तरह की परेशानी फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। 8 रमजान मंगल का सच्चा वजीफा कि जो पढ़ते ही माला माल हो जाए। ये मौका किसी भी वजह से अगर तुमने गंवा दिया तो ये मौका फिर तुम्हें अगले साल 2025 में जब 8 रमजान को आए साथियों भाइयों का, तो खुदारा अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए ये छोटा सा अमल जल्दी से पढ़ लो। जितना जल्दी हो सके इस अमल को पढ़ना और नजारा अपनी आंखों से देखना। ऐसा सच्चा अमल बताऊंगा कि दुनिया जहां की परेशानियां अगर तुम्हारी मिनटों में दूर ना हो जाएं, तो फिर मुझे कहना। सारी जिंदगी पाई पाई के लिए बैठे रहे हो, सारी जिंदगी पैसों के लिए मारे मारे घूमते रहे हो। आज का दिन ये मौका खुदारा जाया मत करना। इस मौका को अगर तुमने गफलत किया और तुमने ये दिन लापरवाही में गुजार दिया, ये अमल ना किया, तो सारी जिंदगी पछताओगे। इस अमल को पढ़ते ही दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। सारी जिंदगी के तुम्हारे वज़ाइफ अमाल एक तरफ और आज 8 रमजान मंगल के दिन का ये वजीफा एक तरफ कि जिसको पढ़ते ही रब्बे करीम की रहमत जोश में आ जाए। रब्बे करीम अपने फरिश्तों से कहे कि ए फरिश्तों, मैं इस बंदे से बेहद राजी हूँ। ये जो मांगता है जाकर इसकी झोली में डाल दो और दौलत वाले फरिश्ते तुम्हारे घर पे दौलत फेंक कर जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क आएगा कि जहां तुमने गुमान तक न किया होगा। ये वो खास अमल आप लोग जानते होंगे और आप लोगों में से कई ऐसे दुखियारे परेशान बहन भाई होंगे जिन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में मुझसे राब्ता किया होगा। और मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को बहुत से वज़ाइफ बताए और ये जो वजीफा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वजीफा आज से पहले मैंने किसी वीडियो में शेयर नहीं किया। इससे ज्यादा ताकतवर वजीफा आपने ना किया होगा कि जिसको जिस अमल को पढ़ते ही अर्श भी हिल जाए, कि जिस वजीफे को पढ़ते ही फरिश्ते तुम्हारे घर में दौलत लेकर आ जाएं। गैबी मदद का ये वो अमल है, गैबी तरीके से रिज़्क को हासिल करने वाला ये सच्चा अमल है। खुदा की कसम सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज तुम्हें वो सच्चा अमल बताने लगा हूँ। तुम्हारी हर परेशानी अगर फौरी तौर पर खत्म ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। ऐसी ऐसी जगह से रुपया पैसा आएगा कि खुद हैरान रह जाओगे। इस अमल को बेशुमार लोग पढ़ के फायदा हासिल कर चुके हैं। जो पढ़ते हैं अपने बुरे वक्त में, अपने मुश्किल दिनों में इसकी किस्मत बदल जाती है। किस्मतों के बदलने वाला, दुनिया जहां की हाजत मुराद को मिनटों में पूरा करने वाला ये दौलत का बादशाह वजीफा है। दुनिया के तमाम वज़ाइफ, तमाम अमाल एक तरफ और ये वजीफा 8 रमजान का एक तरफ कि जिसको पढ़ते ही दौलत की बारिश हो जाए, कि जिसको पढ़ते ही दुनिया जहां की तमाम हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी हो जाए। सारी जिंदगी अगर तुमने वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी हो लेकिन जेब वैसे खाली है, आज वो खास अमल बताऊंगा कि जिसे पढ़ते ही तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी हर हाजत मुराद अगर मिनटों सेकंडों में पूरी ना हो तो फिर मुझे कहना। जिंदगी भर वज़ाइफ पढ़े हैं, तुमने अमाल किए हैं, लेकिन आज तक किसी वजीफे से, किसी अमल से तुम्हें फायदा ना हो सका। आज मेरा बताया हुआ यह छोटा सा वजीफा पढ़ लेना और
تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن حالات جو کہ تو ہیں، ہو سکے نہ ہو سکے، زندگی میں خوشیاں نہ آ سکی، حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکی، تو اس عمل کو جتنا جلدی ہو سکے 8 رمضان کے دن جہاں موجود ہو پڑھ لیں۔ جہاں آپ کو وقت ملے وہاں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وہ دولت کا بادشاہ عمل ہے کہ جس نے آج تک یہ عمل پڑھ لیا، سمجھو اس کی زندگی بدل گئی۔ صرف زندگی میں ایک بار 8 رمضان کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور جب تک عمل پڑھو کسی سے بات چیت نہ کرو۔ رب کریم کے آگے جب بیٹھو تو فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھ جانا، اور رب کریم سے اس عمل کو پڑھنے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ لینا، خالی جھولیوں میں۔ اگر وظیفہ پڑھتے ہی دولت کی بارش نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، یہ تمہاری جھولیاں دولت سے 1 منٹ کے اندر اندر نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا سچا وظیفہ دنیا کا تیز ترین وظیفہ ہے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے آج پڑھا، 15 دن بعد فائدہ ہوا، 10 دن بعد فائدہ ہوا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی اسی وقت فائدہ ہوگا۔ عمل بعد میں ختم ہوگا، پڑھتے پڑھتے حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ پڑھتے پڑھتے دنیا جہاں کے خزانے اگر تمہارے قدموں میں نہ آ پڑیں تو پھر مجھے کہنا، ساری دنیا کی دولت مانگ لینا، اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ناظرین، مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، بیماریوں کی تکالیف، مفلسی اور تنگ دستی کی شدت میں رحمت خداوندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید رکھو۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا مومنوں کو نہیں کافروں کا شیوہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈرا اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے، اور یہ یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو، اسے خدا کی توفیق سمجھے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو۔ انسان کتنا بے وقوف ہے، جب خدا تعالی نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا، سب کچھ بتا دیا، مگر پھر بھی اور اس بات کو تب سمجھتا ہے جب اپنے اسے نا امید کرتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی سے بڑھ کر کوئی بھی اس دنیا میں اپنا نہیں ہوتا۔ یہ رشتے باقی سب رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، باقی تو خود غرض رشتے ہوتے ہیں۔ مگر انسانوں کی ماں باپ اور باقی سب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق اور ان سے وابستہ امیدیں بھی بڑھتی ہیں، مگر جب امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی رشتے بھی دم توڑنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رشتوں کے ساتھ امیدیں لگانا چھوڑ دیں تو رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن انسان امیدیں لگانا کیسے چھوڑے؟ اللہ چاہتا ہے کہ صرف اسی سے امید لگائی جائے، کیونکہ انسان اتنا مکمل اور طاقتور نہیں کہ اپنے ساتھ وابستہ تمام امیدوں کو پورا کر سکے۔ دنیاوی رشتے بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ اللہ اور انسان کا رشتہ ہے۔ کتنی ہی نافرمانی کے بعد جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ دنیاوی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کا اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ وہ یقین ہے جو
انسان اللہ پر کرتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میری ہر تمنا اور ہر دعا پوری کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سے جو چاہو مانگو، کیونکہ ممکن یا ناممکن تو ہمارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں، آدمیوں، جانوروں، کیڑوں میں اسی ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی جو اپنے بندوں پر کرے گا۔ قیامت کے دن خدا اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، اس کے ہر حکم کو ماننے سے انکار کرتا رہے، خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے، مگر ایک بار اگر وہ سچے دل سے خوف خدا کی وجہ سے توبہ کر لے تو میرا رب اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ایک انسان جب سچے دل سے اور پکے ارادے سے اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میرا رب اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے کس چیز نے خسارے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں تو اتنا اکڑ رہا ہے؟ کس بات کا تجھے مان ہے؟ تو اپنا غرور چھوڑ اور ایک قدم عاجزی سے اس رب کی طرف بڑھا، میرا رب تجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی مایوس نہ ہو، اور جو بھی وظیفہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کیا کریں، انشاءاللہ تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ایسا سچا عمل بتاؤں گا کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا۔ یہ وظیفہ دولت کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماری ختم کر دیتا ہے، اور بد نظری کے جس نے آپ کے گھر کو تباہ کر دیا ہے اور آپ کو بستر میں ڈال دیا ہے یا آپ کا کاروبار ختم کر دیا ہے، اس بد نظری کو 15 سیکنڈ کے اندر اندر ختم کر دیتا ہے۔ مطلب فوری طور پر عمل پڑتے ہی بد نظری جسم کے کونے کونے سے ختم، بیماریاں جسم کے کونے کونے سے ختم۔ اور جب تک کوئی بندہ جس پر گندی بد نظر ہوتی ہے ساری زندگی وہ وظائف پڑھ لے، عمال کر لے، اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کتنے بھی وظائف پڑھ لے، عمال کر لے، بد نظری کا علاج کر لو، اس عمل میں بیماری کا علاج کر لو، اور دولت کی ریل پیل لگ جائے گی، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی حاجتیں مرادیں پوری کر چکے ہیں۔ یہ وہ سچا عمل بتانے لگا ہوں، خدا کی قسم کہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو مجھے پڑھتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سال میں اللہ پاک سے جو مانگا اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ کچھ بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ساری دولت آ گئی ہوگی، آپ نے تو بہت سارے وظائف پڑھ لیے، آپ خود پڑھ کے امیر کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور بھائیوں بہنوں، دیکھیں، ہر بندے کا ایک کام ہوتا ہے، ہر بندے کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی کام اس کے سپرد کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج میرا کام ہے آپ کو سچا وظیفہ بتانا، آپ کا بھلا ہو جائے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ کیوں ہمیں بتا رہا ہے، دلوں میں وسوسے مت رکھیں، یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ، یہ سمجھ لیں میں نیکی کر رہا ہوں۔ ناظرین، لوگوں کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں، پریشانی ہیں کہ ان کی جیب خالی ہے، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہمارے اعمال اثر نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں آپ گناہوں کو پہلے تو چھوڑ دیں، گناہوں کی عادت چھوڑ دیں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ پورا دن گناہوں کے کام جانے انجانے میں پورا دن گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے شمار گناہ، ساتھ میں
وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہمارا وظیفہ اثر ہو جائے، کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنی نہیں اور صرف وظائف، قرآن شریف کھولنا نہیں اور صرف وظائف کرنے ہیں۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، روزے رکھیں، عبادات کریں، پھر وظائف پڑھیں۔ گناہ پورے دن کریں گے، بے نمازی بن کے گھومتے رہیں گے اور قرآن شریف کو ہاتھ تک نہ لگائیں گے اور پورا دن فضول کاموں میں گزار کر وظائف پڑھ کے کہیں گے کہ ہمیں دولت مل جائے تو پوری زندگی یہ خواہش پوری کر لینا نہیں ہوگی۔ گناہوں میں لگے رہیں، بے نمازی بنے رہیں۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جس نے نماز نہ پڑھی، جو فرض نماز نہ پڑھی، تو اس کا وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھیں۔ ناظرین استغفار لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ تو ناظرین وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو تسبیح، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، بے دلی، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے۔ خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا، پوری یقین سے پڑھنا، پورے دل سے پڑھنا۔ اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، دولت، روپیہ، پیسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے تو پورا عمل آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں جو وظیفہ پڑھو سچے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ ویسے یہ سورہ کوثر کا عمل ہے جس میں 2 سے 3 وظائف ملا کر آپ کو چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، اتنا آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کام کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہ آسان سا وظیفہ ہے، یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین، تیسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین۔ یہ پورے کا پورا عمل جو بتاؤں گا، جس میں سورہ کوثر بھی پڑھ لو گے، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس عمل کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کرنا، آج جتنا ہو سکے 2 بار، 3 بار، 4 بار، جتنا ہو سکے آج کے دن اس عمل کو بار بار کر لینا۔ پہلا وظیفہ یا ارحم الراحمین آپ نے پڑھ لیا، یہ وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ۔ فوراً اسے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، اور یہ وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔